भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बाद। हमारा मौजूद गुफ्तगू इंसान शनासी, जिस पे हमारी कल गुफ्तगू हो चुकी है, और आज हमारा इस मौजू पे दूसरा लेक्चर है जिसमें आज इसमें वजाहत करने जा रहे हैं। कल की गुफ्तगू हमारी इख्तिताम तक पहुंची थी, जिसमें हमने बयान किया था कि खुदावंद मुताल ने इंसान को खिलकत दी है, और इंसान ने इस कायनात में आकर इंसान बनना है। और बनने के लिए कुरान करीम में सूरह शम्स, जिसमें खुदावंद मुताल ने वो वाहिद मंशूर, वो वाहिद हुक्म जो इंसान के मुतालिक बयान किया, जिसमें इंतहाई ताकीद के साथ मुख्तलिफ कस्मों का सहारा लेकर और एक मुख्तलिफ पैराए के अंदर खुदावंद मुताल ने इंसान के मुतालिक या इंसान की हकीकत के मुतालिक उसके अंदर बयान किया। और आज इसी मौजू को आगे लेकर चलते हुए मैं आगाज करूंगा इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान से, जिसमें मौला फरमाते हैं, रहिमल्लाहु इम्राअन अअद्द लिनफ्सिही व इल्मा मिन ऐना व फी ऐना व इला ऐना। खुदा रहम करे उस इंसान पे जो इन सवालों का जवाब जानता हो, या अपनी तैयारी के उन्वान से अपने लिए तैयारी कर रहा हो, ये जानता हो कि वो कहाँ से आया है, वो इस वक्त कहाँ है, और उसे कहाँ जाना है। तवज्जो कीजिएगा, इन तीनों सवालों को जवाब देकर मैं जो भी आइंदा की जो थोड़ी सी हमारी गुफ्तगू है इस क्लास में, हम इसी को जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद मुताल ने जो इंसान को खल किया है, और हम कुरान करीम में पढ़ते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस तरीके से मुख्तलिफ हदीस के अंदर या मुख्तलिफ मकामात पे हम इसी के बाबत मुख्तलिफ जो है वो सुनते हैं कि इंसान के बारे में, कि इंसान एक जगह पे है कि इंसान का मकसद लिकाउल्लाह है, किसी जगह पर है कि इंसान का मकसद मकाम इंसानियत है, किसी जगह पर कुछ, और मुख्तलिफ मकामात पे इंसान के मकसद के बारे में मुख्तलिफ किस्म की ताबीरात इस्तेमाल हुई हैं। आज मैं भी इस गुफ्तगू के अंदर वो तमाम ताबीरात को खुलासा करते हुए, या उन तमाम ताबीरात को सिर्फ एक उन्वान के नीचे मुअन्वन करते हुए बयान करूं, और एक आसान फहम अगर हमारे लिए हो सके, तो वो ये है कि खुदावंद मुताल ने जो इस पैकर का नाम इंसान रखा है, ये इंसान नहीं। अल्लाह ताला ने, खुदावंद मुताल ने हमें एक जिस्म दिया, एक खाली जिस्म अता किया है। मैं गुजारिश करूंगा जावेद भाई से, मोहम्मद जावेद नाम है, आप अगर अपनी वीडियो अगर इसको जो है वो क्लोज कर सके, म्यूट कर दें, ताकि आपकी जो है वो वीडियो हम तक ना पहुंच सके, सिर्फ आप ऑडियो क्लास के जरिए से ही क्लास में जो है वो शिरकत कर सकें। खुदावंद मुताल ने जो इंसान को इंसान का नाम दिया, ये इंसान का नाम एक वो आला मकाम है जिस तक खुद इंसान ने पहुंचना है, लेकिन खुदावंद मुताल ने इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक जिस्म दिया है, और एक ढांचा दिया है इंसानियत का, जिस ढांचे के अंदर इंसानियत की अमारत कायम करना, जिस ढांचे के अंदर इंसानियत को परवान चढ़ाना, या अपने आप को उस आला मकाम तक पहुंचाना, ये इंसान का काम है। इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक खाली पैकर दिया है, एक जिस्म दिया है, एक ढांचा दिया है। उस ढांचे के अंदर इंसानियत की अमानत क्या है, इंसान ने करना क्या है सारी जिंदगी के अंदर, वो एक है, वो है मकाम इंसानियत। इंसान ने अपने आप को मकाम इंसानियत तक पहुंचाना है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात बनाई हैं, सितारे बनाए, उनको बना के भेजा, बनने के लिए नहीं भेजा। चरिंद, परिंद, दरख्त, जितनी भी मखलूकात हैं, पहाड़ हैं, हैवानात हैं, या जानदारों में जितनी भी हैं, चाहे वो बर्री हों चाहे वो बहरी हों, उन सबको अल्लाह ताला ने मुकम्मल बना के भेजा है। लेकिन खुदावंद मुताल ने जब इंसान के बारे में फरमाया, तो इसकी खिलकत के बारे में कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, सूरह 3 की आयत नंबर 3 या 4, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम के अंदर खल किया है। लेकिन इंसान का मंशूर बता दिया कि कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, कि इंसान ने अपनी फलाह का अमल, या अपने नफ्स की, अपनी जात की पाकीज़गी का अमल, या अपने आप को बनाने का अमल, ये इंसान ने खुद अंजाम देना है। लिहाजा इंसान ने इस दुनिया में आकर मकाम इंसानियत पे खुद पहुंचना है। और इस मकाम इंसानियत तक पहुंचने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ताकि आपके लिए मतलब ज्यादा आसान और वाज़ेह हो जाए। वो ये है कि जैसे अब मैंने यहां से जाना हो लाहौर,
فیصل آباد سے اگر میں نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہو تو لاہور جانا میرا مقصد ہے، لاہور میرا مقصد ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میں گاڑی کا استعمال کرتا ہوں۔ اب گاڑی میرا ایک وسیلہ بنے گی، ایک ٹول بنے گی، جس ٹول کے ذریعے سے، جس کو استعمال کر کے میں اپنے مقصد تک پہنچوں گا۔ اسی طریقے سے جس طرح ایک گاڑی کو وسیلہ بنا کر میں نے اپنے مقصد پہ پہنچنا ہے، بالکل ویسے ہی یہ پیکر، یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور اس کے اندر تمام استعداد، صلاحیت، ایبلٹی، وہ طاقت، وہ قوت، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تاکہ اس وسیلے سے یا اس کو بروئے کار لا کر میں اپنے آپ کو مقام انسانیت پہ پہنچا سکوں، یعنی اپنے اندر وہ کردار ڈیولپ کر سکوں تاکہ اس کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس مقام کے لیے خدا متعال نے مجھے خلق کیا ہے۔ مقام انسانیت کیا ہے؟ مقام انسانیت جسے خدا متعال نے مقام بندگی قرار دیا ہے، یعنی تمام الہی احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ مقام انسانیت ہے۔ اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے، یا ان مقام احکامات کو دریافت کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، انرجی دی ہے، اور ہدایت کا تمام اسباب، قرآن مجید ہو، قرآن سامت ہو، یا قرآن ناطق ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عملی زندگی کے ذریعے سے، وہ تمام حقائق سے ہمیں روشناس کرایا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام اعلیٰ علیین تک پہنچا سکیں۔ البتہ یہاں پر ایک چھوٹی سی ہمیں وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہم جو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے، اس کا جو ترجمہ ہمیں کیا گیا ہے ہمارے لیے، وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، جبکہ یہ معنی غلط کیا جاتا ہے، اور اس غلط معنی کی وجہ سے ہم اپنے انسانی مقصد سے ناآشنا ہیں، اور اس وجہ سے ہم صرف اور صرف نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، روزے رکھی جا رہے ہیں، لیکن باقی مقصد زندگی کے متعلق یا مقام انسانیت، وہ الہی اقدار، وہ الہی صفات جو اپنی وجود کے اندر پیدا کرنی ہے، اس سے نابلد ہو کر ہم صرف اور صرف ٹکروں کا نام ہم نے رکھ دیا ہے عبادت۔ اور چونکہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں جو کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ عبادت اور چیز ہے، بندگی اور چیز ہے۔ یہاں پر لیعبدون کا مطلب عبادت نہیں ہے، یعبدون کا مطلب بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم نے ابھی وضاحت کی نا کہ مقام انسانیت، اسی مقام انسانیت کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر مقام بندگی کہا گیا ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندہ لفظ کسے ہے؟ آئیں ذرا اس کی ہم تھوڑی سی ذرا وضاحت کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بندگی کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں۔ دونوں میں اگر ڈفرنس بٹوین ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم زیادہ اپنے مقصد مقام انسانیت کو سمجھنے میں زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، عبادت عبد سے ہے، اور یہ بندگی بھی اس بندگی اور عبد کا ہی سارے کا ساتھ مرکب ہے۔ دونوں اصل جو لفظ سے نکلے ہیں وہ ہے عبد۔ عبد عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں یا اہل عرب کے ہاں عبد کہتے ہیں ایک یا جیسے کہتے ہیں نا ایبل معبد، اس اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک ایسا اونٹ جو نہ سواری دے سکتا ہو اور نہ وہ اونٹ آپ کو بوجھ دے سکتا ہو، یعنی نہ وہ آپ کی سواری کے کام آتا ہے نہ آپ کا سامان اٹھانے کے کام آتا ہے۔ ایسے اونٹ کو جو بھی بچڑا ہوتا ہے اور ابھی جو ہے وہ کبھی ٹانگیں مارتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، اور ان دونوں کاموں کے لیے وہ موضوع نہیں ہوتا، اس کو اس طرح آمادہ کرنا، اس طرح تیار کرنا کہ وہ اونٹ کا بچڑا اس قابل ہو جائے کہ وہ سواری کرنے کے لیے بھی اور بوجھ اٹھانے کے لیے معاون بن سکے، یا اس کام کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو سکے، تیار ہو سکے۔ اس کو اہل عرب عربی زبان میں ایبل معبد کہتے ہیں۔ بالکل ویسے قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے بندگی کے عنوان سے، یا عبدیت کے عنوان سے، یا عبادت کے عنوان سے۔ عبد اس انسان کو کہا جائے گا چونکہ انسان جب بچپن سے پیدا ہوا ہے تب سے، اور جب بالخصوص جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے انسان کے اندر ہیجان، مختلف قسم کی خواہشات پنپتی ہیں اور ابھرتی ہیں، اور انسان کی ہر خواہش کہتی ہے کہ وہ بھی تم حاصل کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو۔
اچھا پین فلاں، اور اس طریقے سے انسان کی خواہشات انسان کو ہر کام کے لیے اکساتی ہیں۔ یہاں پہ انسان جو اپنی خواہشات میں لگام ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی پہ چڑھ دوڑ سکتا ہے، کسی کے حقوق کو پائمال کر سکتا ہے، یہ انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایسا انسان جو اپنی خواہشات میں آزاد ہو، ایسا خواہشات رکھنے والا انسان اگر اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا یا عمل پیرا انسان بنا دیا جائے، تو اس انسان کو عبد کہا جائے گا۔ انسان اللہ کا عبد کب بنے گا؟ جب وہ اپنی خواہشات کی زمام اپنے ہاتھوں میں لے کر، اس کو کنٹرول کر کے، اس کو دبا کے، اپنے روح کو، اپنی اس روح انسانی کو پروان چڑھائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ یہ اس کا آمادہ ہو جانا، تیار ہو جانا بندگی کہلاتا ہے یا عبدیت کہلاتا ہے۔ یہ عبد ہے انسان۔ کون سا انسان عبد ہے؟ جس انسان نے یہ ارادہ کر لیا ہو، جس انسان نے یہ اعلان کر دیا ہو یا آمادہ ہو چکا ہو کس بات کے لیے؟ کہ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے بندگی۔ بندگی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، بندگی کا تعلق انسان کی اندرونی معنویت کے ساتھ ہے، کہ میں صرف اور صرف اپنے اندر طور پہ تیار ہوں کہ میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اس بات کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ کس بات کے لیے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروں گا۔ یہ ہو گیا اس کا اندرونی ارادہ و اتحادہ یا نیت۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اسی بندگی کا اظہار، یہ جو آپ نے اپنے اندر نیت کی ہے کہ میں اب یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس چیز کا اظہار کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ آئیں تھوڑا ذرا پڑھ لیجئے گا کہ خود بندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ خداوند متعال کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادگی پیدا کر دینا، نرمی پیدا کر لینا، تیار ہو جانا، عملی طور پر اللہ کے احکامات کی اطاعت کے لیے تیار ہو جانا، یہ عبدیت یا بندگی کہلاتا ہے۔ اور عبادت یعنی خداوند متعال کے احکامات کی اطاعت کے لیے اعلان کرنا یا اظہار بندگی کے لیے آمادگی کا اظہار کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال کے ساتھ میں اس مطلب کو زیادہ آسان کر سکوں۔ اب جیسے ایک فوجی ہے، ایک آرمی سولجر ہے یا آرمی افیسر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کا کام ہے کسی بھی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، کسی ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا، ہر ملک کی سرحد کو عبور کرنے والے شخص کو روکنا، یا ملک کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرتا ہے سرحدی یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، اس کا مقابلہ کرنا، یہ فوج کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہی فوجی مختلف مناسبات پہ، مختلف شہروں کے اندر، مختلف مقامات پہ وہ پریڈ کر کے جو ہے وہ کچھ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوال کرنا چاہیے کہ آپ کا کام تو ہے اپنی ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا، آپ پریڈ کر کے کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پریڈ کر کے دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری میں نے اپنے دوش پہ لی ہے، میں اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ پریڈ کر کے دراصل اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے اس کا مقررہ کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبادت، 5 وقت کی عبادت یا روزہ یا کوئی بھی عبادت انجام دے کر، یہ صرف انسان اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب انسان 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے یہ اعلان کر کے مسجد میں آئے کہ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب مسجد سے باہر آئے تو ہر الٹا کام، ہر گناہ کا کام انجام دے، تو معلوم ہوا کہ یہ انسان صرف اور صرف نماز اس نے صرف ٹھکر سمجھ رکھی ہے، باقی نماز کو یا اس عبادت کو بندگی کے پوائنٹ آف ویو سے لینا، یہ اس کانسیپٹ سے نابلد ہے۔ بندگی پہلا سٹیپ ہے، عبادت اس کا اظہار ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ٹکر مارنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی بنیادی دین شناسی میں یا انسان شناسی میں رکاوٹ ہے کہ ہم نے، انسان نے اپنا مقصد صرف عبادت سمجھ لیا، اور عبادت بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ صرف ٹکر مارنے کا نام، جبکہ عبادت ایک آمادگی کا اعلان ہے کہ پروردگار میں تیرے تمام زندگی کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ عملی طور پر میں صرف نماز پڑھتا ہوں، باقی اپنی شادی، اپنی غمی، اپنے تمام معاملات، اپنی رشتہ داری، اپنی دوستی،
ان تمام کا کرائٹیریا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو منتخب نہیں کرتا، اور یہی وجہ بنی ہے، جس بنیادی وجہ سے آج میں اپنی انسانی پہچان، انسانی شناخت کھو چکا ہوں۔ اور یہ انسانی شناخت کھو دینا آپ المیہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ہر چیز سے ناآگاہ ہے، اور اس وجہ سے مختلف قسم کے سوالات کا تہاجم انسان کے وجود میں جنم لیتا ہے۔ تو بنیادی وجہ کہ ہم نے ان معارف کو چھوڑ دیا اور آج ہم اپنی انسانی شناخت کو تباہ کر بیٹھے۔ اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے عملی طور پر توجہ کیجیے گا، ہم نے دو بنیادی فیکٹس ہیں ہمارے جو ہماری زندگی کے۔ ایک فیکٹ کیا ہے؟ ایک فیکٹ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا پتا ہے کہ بھائی، چونکہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ میں غلط کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف عبادت کرو، عبادت ہی اصل فریضہ ہے، اس کے علاوہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور میں چل سو چل عبادت کیے جا رہا ہوں، ادروائز مجھے اور کسی چیز کا علم نہیں۔ اور جو اصل مقصد ہے، جس مقصد تک پہنچنا ہے، اس مقصد تک پہنچانے کے لیے جو وسائل استعمال کرنے تھے، میں نے اپنی زندگی میں ان وسائل کو اپنا مقصد بنا لیا، اور وسائل کو مقصد بنانے کی وجہ سے آج میں اس تباہی سے دوچار ہو چکا ہوں۔ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیسے آئی روزمرہ کی روٹین، صبح و شام، ہم نے کیسے اپنا گھر کا ماحول، اپنے بچوں کا ماحول اور اپنی زندگی سے متعلقہ ہم نے اپنا ماحول کیسے کریٹ کر لیا ہے اپنے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے۔ توجہ کیجیے گا، میں بیان کر چکا ہوں کہ دو قسم کے فیکٹس ہیں۔ ایک فیکٹ یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز 5 ٹائم کی پڑھنا اور روزہ اور ان عبادات کو اپنی زندگی کا صرف مقصد قرار دیا ہے، اس کے علاوہ ہم سیاہ کریں سفید کریں، اس کا چونکہ مقصد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو بس وہ مقصد کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو اصل مقصد ہے ہمارا مقام انسانیت تک پہنچانا، اس مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے جو وسائل اللہ نے دیے تھے، ہم نے ان وسائل کو اپنا مقصد بنا لیا، اور نتیجے کے طور پر ان دو بنیادی حقائق کی وجہ سے آج ہم تباہی سے دوچار ہیں۔ اور ان دو چیزوں کو کیسے ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ اپ میں جگہ دے دی اور کیسے اپنے روزمرہ کا ماحول بنا دیا، وہ آپ اس چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھ سکیں گے۔ جیسے اب میں اگر آپ سے پوچھوں، یا میں اگر اپنے آپ سے پوچھوں کہ بھائی میں اسکول جا رہا ہوں، پہلے پرائمری اسکول میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد مڈل اسکول میں، پھر اس کے بعد ہائی اسکول میں، پھر ہائر سیکنڈری اسکول میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹیز میں۔ اب میں پوچھوں اپنے آپ سے کہ بھائی میں تعلیم حاصل کیوں کر رہا ہوں، تو سوال کا جواب ہوگا کہ تعلیم اس لیے حاصل کر رکھے ہیں۔ ایک تو وہ الگ جملے نا جو ہمیں ماں باپ سے کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اچھا انسان بن سکے نا۔ اچھا انسان جو ہماری کیفیت ہے، جو ہمارے دل کو پتہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری ماں باپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اتنی بھاری فیسیں دینے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے کوئی عہدہ اور کوئی جاب مل سکے۔ اچھا معلوم، ٹھیک ہے جی، آپ کو عہدہ مل گیا، آپ کو جاب مل گئی، اب کیا پرپز ہے آپ کی زندگی کا؟ اب کہاں جانا ہے آپ نے؟ بھائی یہی ہے بھائی کہ جب عہدہ مل گیا، کوئی اچھی جاب مل گئی، اچھی سیلری ہوگی، نتیجے کے طور پر ہماری معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، اور ہمیں کچھ پیسوں کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ مالی نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا معلوم ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ کا مالی نظام بہتر ہو گیا، اب مالی نظام بہتر کر کے آپ کیا کریں گے؟ تو ٹھیک ہے جی، مالی نظام جب بہتر ہو جائے گا، واضح بات ہے میرا پہننا اچھا ہو جائے گا، اور میرا گھر میں اچھا خرید لوں گا، گاڑی میں لے لوں گا اپنے چلنے کے لیے، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا بچھونا میرا سارے کا سارا جو ہے وہ میری زندگی کے اندر ایک سکون آ جائے گا، اور میری زندگی کے اندر یہ سب کچھ پیسوں کے نتیجے میں ایک سکون آ گیا۔ سوال اگلا کہ بھائی جب آپ کی زندگی میں سکون بھی آ گیا، راحت آ گئی، سب کچھ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے معیشت سارے پیسے اس لیے کمائے تھے تاکہ آپ کو تھوڑا سا چین مل سکے، دباؤ سے نکل سکیں، اچھا کھانا پینا آپ کا ہو سکے۔ اب اچھا کھانا پینا تو ہو گیا، سوال یہ ہے کہ اب اس اچھے کھانے پینے کا پرپس کیا ہے؟ اچھا کھانا پینا کس کے لیے؟ زندگی کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ زندگی کس کے لیے؟ کیا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ اب یہاں میں اگر آپ نے آپ سے سوچوں تو شاید یہاں میرا کوئی مقصد نہیں۔ تعلیم حاصل کی، ساری عمر اس ادھر گزار دی، پھر جاب لی، جاب میں عمر گزار دی، پیسے آئے، پیسوں کے ذریعے سے سکون خرید لیا، سب کچھ لے لیا، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ ویلا بیٹھنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے؟ بتاؤ کتنا مشکل۔ جہاں تک میں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، در حالی کے یہ سارے کے سارے ایک وسیلہ تھے،
زندگی کے لیے اور زندگی تین مقام انسانیت تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے، اس اعلیٰ علیین تک پہنچانے کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی نے مجھے خلق کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میری زندگی کا پرپز رکھا ہے، اور بنیادی وجہ یہی بنی ہے یہاں تک کہ اس پوری گولائی میں یا اس پورے دور نے آج ہم سب کو، ہمارے پورے گھریلو نظام کو لپیٹ میں لیا ہے۔ اس ایک انسان شناسی کی وجہ سے آج ہم اس دکھانے پہ جا پہنچے ہیں، اور ہماری تباہی جو ہے وہ اس صورتحال کے قریب ہو چکی ہے۔ اب میں، چونکہ کل کی گفتگو میں ہم نے صرف انسان کی دو اقسام کی تھی، اور بتایا تھا کہ ایک ہے بالقوہ انسان اور ایک ہے بالفعل انسان۔ بالقوہ انسان ایک ایسا انسان جس کے اندر مقام انسانیت تک پہنچنے کی وہ تمام استعداد، وہ ایبیلٹی، وہ طاقت، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ جسمانی پیکر، یہ ڈھانچہ، یہ صلاحیتیں، یہ بولنے کی صلاحیت اور ہر کام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ انسان ان کو بروئے کار لا کر ایک عملی طور پر بالفعل مقام انسانیت تک پہنچا ہوا انسان اپنے آپ کو بنا سکے۔ اب یہاں پر میں آج کی اس کلاس میں تیسری کیٹیگری بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو استاد بزرگوار نے اپنے ان دروس کے اندر بیان کی ہے، یا اور دیگر مختلف علماء کرام نے بھی۔ وہ یہ ہے کہ آج ایک تیسری اصطلاح کی بنیادی وجہ کہ جب ہم نے وسائل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور ادھر سے مقام انسانیت تک پہنچنے کے بجائے محض چند عبادات کا نام ہم نے انسانیت رکھ دیا، اور عملی طور پر معاشرے میں وہ انسانی اقدار سے نابلد ہو گئے یا ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو آج ہماری کیفیت نہ ہم بالکل انسان کے دھیانے پہ ہیں، نہ بالفعل انسان کی طرف پڑھ رہے ہیں، بلکہ آج ہم مسخ شدہ انسان بن چکے ہیں۔ ایسا مسخ شدہ انسان جس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو، تمام ایبیلٹیز کو، تمام انرجی کو، تمام وہ ذخائر جو اللہ نے دیے تھے تاکہ میں اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکوں، چونکہ جب میں نے وسائل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا، صبح و شام انہی کے لیے میں حرام طریقے سے کمانے اور حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے بھی ہوں کسی طریقے سے یہ وسائل میرے ہاتھ میں آئیں، اور آج اسی وجہ سے میری انسانیت ایک مسخ شدہ لبادے میں گھر چکی ہے۔ مسخ شدہ روپ میں نے اپنے وجود پہ دھار لیا ہے، اور اس مسخ شدہ پن کی وجہ سے آج میری تباہی، میرا معاشرہ تباہ، اور میرا پورا ماحول اس تباہی کے دہانے میں۔ میرے برادران مکرم و میری خواہران معظمہ، میری چھوٹی سی گزارش ہوگی کہ آئیے ہمیں اپنی دین شناسی کو از سر نو دوبارہ سمجھنا ہوگا کہ میں جو اپنے سارے زندگی کے کام کاج کر رہا ہوں، میں کس دھیانے پہ، کس کھاتے کی طرف، یا کس کام کو مائنڈ میں لے کر اپنے سارے کے سارے کام کر رہا ہوں۔ اور جب تک میں اپنی انسان شناسی، اپنی معرفت کا کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا، نہیں کھولتا، تو میں اس چیز سے مطمئن ہو جاؤں کہ میں کبھی بھی اپنے پروردگار کی پہچان یا اس پروردگار کی طرف یا اس کی معرفت کی طرف میں قدم نہیں بڑھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنی ذات کی ڈائریکشن درست کر لی، اور مولا علی کے فرامین کے مطابق جس کو یہ تینوں کا سوالوں کا جواب معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس وقت کہاں ہے، اور اسے کہاں جانا ہے، اب یہ تینوں کا سوالوں کا جواب معلوم ہو جانا خدا کی رحمت کا وہ حقدار ہے، خدا کی رحمانیت اور خدا کی رحیمیت کا وہ انسان حقدار ہے جس انسان کو ان تینوں سوالوں کا جواب معلوم ہو جائے۔ لیکن جب میں اپنی ذات سے ہی نابلد ہوں، اپنی ذات سے ہی آگاہ نہیں ہوں، نتیجے کے طور پر آج وہ تباہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں کہ ایسا انسان شناس معاشرہ جس کی نگاہوں میں صرف اور صرف عبادت ہی مقصد انسان ہو، باقی کچھ بھی نہ ہو، تو پاکستان وہ سرزمین ہے، یا دنیا میں دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ نمازی، دین کے نام پر مر مٹنے والے، لیکن انسانیت کی اقدار نہیں نظر آتی، انسانیت کا لہجہ، انسانی ویلیوز، انسانی صفات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پہ، اور کل کی گفتگو جو ہماری اس موضوع گفتگو انسان شناسی کے اختتامی درس ہے، جس میں میں ایک عملی اصولوں کی طرف بات کروں گا کہ کون سے عملی اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم آپ اپنے آج کے دور کی زندگی کو مرتب کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال، جیسے ہمارا فرض کریں مقصد ہو چھت پہ جانا، تو چھت پہ جانے کے لیے ہم سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ
अपनी मंजिल के करीब हो रहे होते हैं और इस चीज का एहसास हमारे दिल में हो रहा होता है कि मैं इस वक्त कितना अपने मकसद के करीब हो चुका हूं। सवाल कि क्या अल्लाह ताला ने मुझे मकाम इंसानियत तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा रोड मैप दिया है? कोई ऐसा रोड मैप है कि जिस रोड मैप पे मैं चल के मुझे रफ्ता रफ्ता इत्मीनान होता जाए कि मैं इस वक्त अपने मकाम महमूद या मकाम इंसानियत के इस मकाम तक पहुंच चुका हूं। और ये मुझे जब मैं उस मकाम पे पहुंचूंगा तो मुझे यहाँ से अंदाजा हो सकेगा कि मेरा मकाम इंसानियत क्या है और मैं कैसे उस मकाम तक पहुंच सकता हूँ। इंशाल्लाह ताला कल की गुफ्तगू में इन्हीं उसूलों पर मुश्तमिल गुफ्तगू होगी और अमली जिंदगी में कि आज जो हमने दीन को अपनाया है ताकि उस मकसद तक पहुंच सकें, इस दीन क्या हम दीनदान हैं या दीनदार? क्या सिर्फ दीन की मालूमात रखते हैं या दीन को अपने वजूद में अमली किया हुआ है? और दीन को अपनी वजूद में किस हद तक अमली किया हुआ है, इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू कल होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर। बाकी सवालात किसी किस्म के आपके हों तो वो सवालात आप ग्रुप में कर सकते हैं या व्हाट्सएप में या इनबॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि क्लास का वक्त कम होता है इसलिए इजाजत चाहूंगा। जितना भी गुफ्तगू के मुतालिक किसी किस्म का सवाल हो तो आप जरूर गुफ्तगू के मुतालिक कीजिएगा। खुदा आप सबका नासिर हामी नासिर हो और हम सबको ये तौफीक इनायत फरमाए जज़ाकल्लाह। अपने मकाम इंसानियत पर पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। बहुत मुफीद लेक्चर था, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।